ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹੂ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਜ਼ੀ ਆਸ਼ਿਕ ਇਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਸਬਰ ਦਾ, ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਦਾ, ਰਹਿਮ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ। ਆਓ ਆਪਾਂ सब तो पहला वेलकम किए एक बार फिर काजी आशिक इलाही साहब ने। काजी साहब एक बार फिर से आपका मैं स्वागत करता हूँ, आपको वेलकम कहता हूँ अपने प्रोग्राम रमज़ान स्पेशल में। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हामिद व मुसल्लिन अम्मा बाद। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, ये सिलसिलावार प्रोग्राम रमज़ान स्पेशल का चल रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रमज़ान, खैर खाही और सब्र का महीना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के महीने को इंतहाई मुतबर्रक और बाअज़मत माना है और कुरान करीम में और अहादीस में, रिवायात में, कुरानी आयात में इस महीने की इंतहाई अज़मत आई है। जहाँ इस महीने में बहुत सारे काम और बहुत सारी इबादतें अल्लाह ताला ने हम पर मशरू की हैं, वहीं पे एक ख़ास चीज़ वो ये है कि ये महीना मुसलमानों के लिए तरबियत गाह है। किस चीज़ की तरबियत? तरबियत इंसान की खैरखाही का, तरबियत मुसलमान का अपने आप पर कंट्रोल करने का, तरबियत नफ्स के मुजाहदे का। लिहाजा ये महीना एक कोर्स देता है, हमें एक नसाब देता है कि हम अपने आप को संवारें, अपने आप को नफ्स पर कंट्रोल करने को सिखाएं, अपने आप को इस बात पर आमादा करें कि हम दूसरे के लिए भलाई कैसे कर सकते हैं, हम इस बात पर आमादा करें कि हम दूसरों का हमदर्द कैसे बन सकते हैं। तो लिहाजा एक हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लंबी हिदायत दी है कि ये महीना वो है कि जिस महीने में शब क़दर है, ये महीना वो है कि जिसमें इबादतें दोगुना चौगुना बढ़ा दी जाती हैं। फ़र्ज़ नमाज़ें 70 फ़र्ज़ के बराबर हो जाती हैं, सुन्नत नमाज़ें, नफल नमाज़ें फ़र्ज़ के बराबर हो जाती हैं। और जो इसमें किसी को रोज़ा इफ़्तार कराए तो अल्लाह ताला उसको अपने ख़ास हौज़ से एक ऐसा पानी पिलाएंगे कि जिससे कभी भी प्यास उसे नहीं लगेगी। उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अहम हिदायत फरमाई है, वो हिदायत आज का हमारा टॉपिक है। उस हदीस की एक हिदायत है कि हुवा शहरुस सब्र व सब्र सवाबुहु अल जन्नह, कि ये महीना सब्र का महीना है और सब्र का जो बदला है वो जन्नत है। और आगे इरशाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वह शहरुल मुवासात, कि ये महीना खैर खाही का महीना है, ये महीना एक दूसरे के गम को बांटने का महीना है, ये महीना एक दूसरे के साथ हमदर्दी करने का महीना है, ये महीना एक दूसरे की भूख को, प्यास को और शिद्दत के एहसास को, शिद्दत प्यास के एहसास करने का महीना है। तो लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हिदायत के मुताबिक, जैसा कि हमने अभी बयान किया है कि ये महीना अपने आप नफ्स को कंट्रोल करने का महीना है। कि जब इंसान खुद प्यासा होता है, जब इंसान खुद भूखा होता है और जब इंसान को भूख लगती है, वो इंसान जो कभी भी भूखा नहीं रहा, भूखा होने से पहले उसे खाना हाजिर मिलता था, वो इंसान जो कभी प्यासा नहीं हुआ कि प्यास लगने से पहले उन्हें पानी मैसर आ जाता था, तरह तरह के मशरूबात उसे मैसर आ जाते थे, वो इंसान जिन्होंने कभी भी लज्जत की महरूमी का तजर्बा नहीं किया, उस इंसान को जब भूख लगती है, उस इंसान को जब प्यास लगती है और वो इंसान इन लज्जतों के मौजूद होने के बावजूद भी उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करता है, तो उसको एहसास होता है कि वो लोग जो इन लज्जतों से महरूम हैं, वो लोग जो ग़िज़ाओं से महरूम हैं, वो लोग जो वक्त पर जिनको पानी तक मैसर नहीं आता, वो लोग जो एक वक्त खाते हैं और दूसरे वक्त के फाका करते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ हमदर्दी, ऐसे लोगों के साथ गमखारी और ऐसे लोगों का दर्द बांटने का एहसास उसके दिल में जगता है। और ये जाहिर सी बात है, ये इंसान की फितरत है कि जब तक इंसान के ऊपर बोझ खुद ना आए तब तक उस बोझ की अज़मत का, उसकी अहमियत का अंदाज़ा उसे नहीं हो सकता। जब इंसान को खुद भूख नहीं लगेगी तो भूखों की
بھوک کا احساس نہیں کر سکتا. انسان کو جب خود پیاس نہیں لگے گی تو اسے پیاسوں کے پیاس کا احساس نہیں ہو سکتا. جب انسان خود کسی لذت سے محروم نہیں ہوتا تب تک اس جو لذت اسے حاصل ہے اس کی نعمت اور اس کی عظمت کا احساس اسے نہیں ہو سکتا. لہذا یہ اس ادراک کرانے کے لیے رمضان آیا ہے کہ آپ وہ لوگ جو کہ وسعت پسند ہیں، وہ لوگ جو مالی اعتبار سے بہت اچھے گھرانے سے ہیں، بہت اچھے معیار کی زندگی گزار رہے ہیں، ایسے لوگوں کے دلوں میں ان لوگوں کے تعلق سے، ان لوگوں کی بابت کہ جن لوگوں کو کھانا میسر نہیں ہے، جن لوگوں کو کپڑا میسر نہیں ہے، جن کو رہنے کے لیے گھر میسر نہیں ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مالی اعتبار سے انتہائی کمزور بنایا ہے، جو سماج کا سب سے کمزور ترین طبقہ ہے، ایسے لوگوں کا درد بانٹنے کے لیے، ایسے لوگوں کے غم میں شریک ہونے کے لیے آپ کو ایک اچھا موقع دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ ان کے غموں میں شریک رہیں، ان کے دکھ درد کو بانٹیں. یہ تربیت گاہ ہے اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ آپ خود اس چیز کا احساس کریں. تو لہٰذا رمضان میں یہ دونوں طبقے، وہ طبقے جو مالی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھا معیار عطا کیا ہے، اور وہ طبقے جو کمزور ترین طبقہ ہے، ان دونوں کی حالت یکساں ہوتی ہے. وہ بھی بھوکا ہوتا ہے کہ جن کو کھانا نہیں میسر آتا، وہ لوگ بھی بھوکے ہوتے ہیں جن کو کھانا میسر آتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ کھانے سے رکے ہوئے ہیں. لہذا ان دونوں کا احساس برابر ہوتا ہے. تو ان لوگوں کو یہ ہمدردی کا جذبہ یہ ابھارتا ہے، رمضان تربیت دیتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ غمخواری کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کریں. رمضان کا ایک مقصد یہ ہے، روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنے آپ پر، اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی یہ تربیت دیتا ہے. اسی کو کہتے ہیں نفس کا مجاہدہ. نفس کا مجاہدہ یہ ہے کہ نفس کے مجاہدے کے کئی درجے ہیں، جس کو ہم صبر سے تعبیر کرتے ہیں. صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے، صبر کے کئی سارے درجے ہیں. صبر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے. گناہوں سے بچنے میں جو دل کو تکلیف ہوتی ہے اس چیز کو برداشت کرے، اس چیز کو کنٹرول کرے. کہ انسان جب گناہوں کو چھوڑتا ہے تو اس میں جو تکلیف ہوتی ہے اس پر مجاہدہ کرے. اور دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان عبادت پر صبر کرے. انسان جب روزہ رکھتا ہے، بھوکا پیاسا ہوتا ہے، اس حالت میں نماز پڑھنا، رات کو بھوکے پیاسے حالت میں تراویح کا پڑھنا، نمازوں کا پڑھنا، تہجد کا پڑھنا، قرآن کریم کا پڑھنا، اس پر ایک بوجھ سا ہوتا ہے. لیکن انسان صبر کرتا ہے، اس بوجھ کو برداشت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے لہٰذا ہم یہ کریں گے. تو لہٰذا یہ مجاہدہ نفس. اور تیسرا درجہ صبر کا یہ ہے کہ انسان مصیبتوں پر صبر کرتا ہے. تو لہٰذا اپنے آپ پر کنٹرول کرنا یہ سب سے بڑی قوت ہوتی ہے، سب سے بڑی طاقت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ پر کنٹرول کر لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ، پہلوانی یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو اٹھا کے پٹک دیں. پہلوانی تو اس بات میں ہے کہ یملک نفسہ عند الغضب، جب آپ کو انتہائی غصہ آئے، جب آپ اپنے آپے سے باہر ہو جائیں، ایسے وقت میں آپ اپنے آپ پر کنٹرول کر لیں، اس چیز کو کہتے ہیں صبر. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی تربیت کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کو بھوکے اور پیاسے رہنے کے سوا کوئی بھی ثواب نہیں ملتا ہے کہ جو لوگ رمضان کے روزہ رکھ کر کے وہ جھوٹ بولتے ہوں، رمضان کا روزہ رکھ کر کے غیبت کرتے ہوں، رمضان کا روزہ رکھ کر کے کینہ کرتے ہوں، رمضان کا روزہ رکھ کر کے کسی سے جھگڑتے ہوں. کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی انا کو ٹھیس پہنچاتی ہیں. انسان کی انا کو جب ٹھیس پہنچتی ہے تو وہ کسی کو سے جھگڑتا ہے، کسی کا کینہ کرتا ہے، کسی سے حسد کرتا ہے اور کسی کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے. یہ اسی وقت ہوتا ہے جب کہ انسان کی انا کو ٹھیس پہنچتا ہے. تو رمضان یہ تربیت ہے اس بات کی کہ آپ اپنے انا کو کنٹرول کریں، اپنے انا کو دوسروں کے سامنے تھوپے مت. اپنی انا کو کنٹرول کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم روزے سے ہو اور جب تم سے کوئی جھگڑنے کے لیے آئے یا کوئی ایسی بات تمہارے سامنے کرے جس کی وجہ سے تمہاری انا کو ٹھیس پہنچے یا تم اپنے آپے سے باہر ہو جاؤ، تو اس وقت اپنے آپ پر کنٹرول کر کے یہ کہہ دو، دیکھو بھائی میں روزے سے ہوں، السلام علیکم. یہ وہاں سے آپ اٹھ کر کے چلے جاؤ. یہ ایک تربیت ہے کہ اپنے آپ پر کنٹرول کیسے کیا جائے. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ آپ اپنے انا کو کنٹرول میں رکھیں، اپنی خود پرستی کو کنٹرول میں رکھیں. جب انسان کی خود پرستی کو ٹھیس لگتا ہے تو جھگڑالو وہ بنتا ہے. تو جھگڑا کرنے سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ پر کنٹرول کیجیے. تو یہ رمضان انہی اوصاف کو اپنے اندر جمع کرنے کا مہینہ ہے. جب آپ روزہ رکھیں گے تو اس احساس کے ساتھ جب روزہ رکھیں گے کہ اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہے، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، عبادات پر مشکلیں آئیں گی تو اس کو برداشت کرنی ہے، گناہوں کو چھوڑنے میں مشکلیں آئیں گی تو اس کو برداشت کرنی ہے. اگر ہمیں کوئی صدمہ پہنچ گیا، کوئی مصیبت آ گئی اللہ کی طرف سے، اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آئے، لیکن اللہ کی طرف سے اگر کوئی مصیبت آ گئی، کوئی مالی اعتبار سے نقصان ہو گیا، کوئی جانی
اعتبار سے نقصان ہو گیا یا کسی اور اعتبار سے ہم کسی نقصان کے شکار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سارے اوصاف جمع کرنے کا یہ رمضان بہترین موقع ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اوصاف کا حامل بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت بہت شکریہ عاشق الہی صاحب، بہت ہی اچھے الفاظ میں آپ نے بتایا، مطلب اس ٹاپک کو بیان کیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ لوگ بھی اس سے مستفید ہوں گے، لوگ جانیں گے اس ٹاپک کو، اور صلہ رحمی کیا ہے، صبر کیا ہے، کیسے رمضان میں رہیں، یہ سارا کچھ آپ نے بتایا ہے۔ اور اس ویڈیو تو بعد ایک پھر ریکویسٹ کروں گا آپ سب نو کہ ویڈیو ضرور شیئر کرتے رہو، ثواب دی نیت نال، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہیا تو یہ لوگوں تک پہنچن گے اور لوگ ان تو فائدہ اٹھاؤ گے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔